अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को बार बार ये तनबीह कर रहा था कि आप TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करें, क्योंकि वो मुसलसल अफ़गानिस्तान का सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था। और ये पहले ये सोच पाई जाती थी कि ये TTP हो गया, तालिबान हो गया और अलकायदा हो गया, ये सिक्के के एक रुख है। लेकिन अभी वो सोच बिल्कुल यकीन में तब्दील हो चुका था, क्योंकि अभी सारे जो TTP लीडर्स हैं और सारे जो TTP के जो ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शन करती है वो सारे अफ़गानिस्तान से फंक्शन करती है, और सारे TTP के जो लीडर है वहाँ पर अफ़गानिस्तान में बेस्ड है, वहाँ से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करती हैं। तो ये तो बिल्कुल वाज़िह हो चुका है कि TTP हो गया, तालिबान हो गया, अलकायदा हो गया, ये सारे एक ग्रुप है, क्योंकि दो दहाइयों से ये अमेरिका के खिलाफ़ एक ही फील्ड में अफ़गानिस्तान में और मिलकर अमेरिका के खिलाफ़ लड़ रहे थे। तो यही वजह है कि TTP अफ़गानिस्तान में मेहमानों की तरह रह रहा है। जब भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कहता था कि आप TTP को इन तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कंट्रोल करे, वो आपकी सरज़मीन हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल कर रही है, मुसलसल पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कर रही है और मुसलसल हमारी आर्मी के पोस्टों पर वहाँ पर हमले कर रहे हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान के हुक्मरान क्या कहते थे? वो पाकिस्तान के हुक्मरानों को यही कहते थे कि आप आ जाएं, TTP वालों के साथ बैठ जाए, बातचीत करें, क्योंकि वो वहाँ पर एक गेस्ट की तरह रखते हैं, एक मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं TTP को। तो इसी वजह से ये मसला मज़ीद गंभीर होता चल रहा। लेकिन मसला तब गंभीर बहुत ज़्यादा होता है जब TTP वाले हमला करते हैं औरज़िक डिस्ट्रिक्ट पर और वहाँ पर पाकिस्तान के 11 सोल्जर को हलाक कर देते हैं, शहीद करते हैं। लेकिन इसके साथ ये मामला तब भी नहीं रुकता। इसके बाद 9 और 10 अक्टूबर को पाकिस्तान की एयर फोर्स अफ़गानिस्तान के हौज़ सूबे और कुन्नड़ पर वहाँ पर एयर स्ट्राइक करते हैं। वहाँ पर TTP के लीडर नूर वली खान को भी टारगेट करते हैं और इसके साथ साथ ऐसे ठिकाने को टारगेट करते हैं जिसको अफ़गानिस्तान की हुकूमत की प्रोटेक्शन हासिल थी और वहाँ पर TTP के लीडर रह रहे थे, वहाँ पर उसकी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही थी, वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ़ मंसूबे बनाए रहे जा रहे थे। तो इसी वजह से TTP के ठिकानों को निशाना बनाना पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तो होना था ज़रूरी था, क्योंकि 11 सोल्जर जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल भी था उनको भी शहीद किया गया है। लेकिन इस वक्त पर अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी इंडिया विज़िट करता है और तकरीबन 8 दिन के तवील दौरे पर चला जाता है, जिस टाइम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक टेंस हालत है और शदीद झड़पें जा रही थी। और उसी टाइम उसका इंडिया का दौरा करना और वहाँ पर उनको वार्म वेलकम मिलना इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और वहाँ पर उनकी जो एक्टिविटीज़ है, उनको जो स्पीचेस है जो उनमें दुबन के मदरसे में की गई है, तो वहाँ पर उसको ऐसा वेलकम दिया गया कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये तो इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि ऐसे हालात पैदा हो जाए जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो जाए और हम उसका फ़ायदा उठाएं। तो वही हुआ, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो गए और इंडिया ने बहुत इजीली उसका फ़ायदा उठा लिया। लेकिन बदकिस्मती से अफ़गान फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी के धमकीज़ स्टेटमेंट भारत की सरज़मीन से आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ़। तो ये एक ऐसा अमल है जिससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बिगड़े जाएंगे। तो ये तो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं जिससे दोनों ममालिक को नुकसान पहुंच रहा है। जब 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान की एयर फोर्स अफ़गानिस्तान में एयर स्ट्राइक करते हैं, हमला करते हैं और वहाँ पर नूर वली खान को जो TTP का लीडर है उसको टारगेट करते हैं, तो 11 अक्टूबर को अफ़गान फोर्सेस ड्यूरन लाइन के जो इलाके, हौस्त के जो इलाके हैं, ज़ाज़ई के जो इलाके हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी पोस्ट पर हमले शुरू करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करती है, आर्टिलरी शेल अफ़गानिस्तान की तरफ से आना शुरू हो जाते हैं और इसके जवाब में, इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तानी फ़ोर्स की तरफ से भी जवाबी हमला शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें बहुत शदीद नुकसान दोनों तरफ को पहुँच जाता है। अफ़गानिस्तान की तरफ से ये क्लेम की जाती है कि पाकिस्तान के तकरीबन 23 लोग मारे गए, 23 सोल्जर शहीद हो गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये क्लेम भी की जाती है कि इसमें 58 अफ़गान फोर्सेस भी मारे गए हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से कैजुअल्टी तादाद मुख्तलिफ आ रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि हमने तकरीबन 200 अफ़गानी फोर्सेस को मारे हैं
اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان کی طرف سے بھی یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ تقریباً پاکستان کے 58 سولجر ہم نے مارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فورس کو بھی ہم نے کیپچر کیا ہے، ان کا اسلحہ بھی ہم نے چھینا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ ہوتا ہے، مطلب وار میں اس طرح کے اعداد و شمار کو تبدیل کرنا، یہ ایک سائیکولوجیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے دشمن کو ہرانے کے لیے۔ تو دونوں طرف سے یہ کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کی طرف سے بھی اور طالبان کی طرف سے بھی۔ یہ ایک پروپیگنڈا وار بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو کیسے سبڈیوٹ کریں، اس کو کیسے اس پر قابض کریں۔ تو یہاں پر یہ سچویشن تو جاری ہے، ایک دوسرے کو سائیکولوجیکل بھی سپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن زمین پر بیٹل فیلڈ سے جو معلومات آ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں بارڈر پر کہ وہاں پر جو عام نقل و حرکت ہے وہ بالکل مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، اور وہاں نقل و حمل جب بند ہو جاتا ہے تو یہ دونوں ممالک کو نقصان پہنچا ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کا دار و مدار ایک دوسرے پر بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر کے پی پروونس اس کا تو مکمل طور پر دار و مدار افغانستان پر ہے، کیونکہ تقریباً 1.5 بلین ڈالر یہ سالانہ ٹریڈ ہوتا ہے پاکستان اور افغانستان کا، اور وہ بھی کے پی کا جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کے ذریعے یہ سارا تجارت ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم کیوں جا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ وار میں، ہم بات چیت کر سکتے ہیں، ہم بات چیت سے معاملہ حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان افغانستان کے درمیان جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے ابھی جھڑپیں جاری ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان، تو یہ کیسے، یہ تو دونوں کے مفاد میں نہیں۔ افغانستان ایک ڈی اسٹیبلائز اسٹیٹ ہے، اور ابھی تک وہاں انہوں نے 40 سال تک جنگ لڑی ہے، اور اگر اب دوبارہ وہ جنگ کے حالات میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر زندگی تھوڑا سا نارملائز ہونے لگی ہے، اور دوبارہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے تو خطرناک ہے، کیونکہ پاکستان کی اکنامی، پاکستان کی معیشت بالکل بیٹھ چکی ہے، پاکستان کا سیاست بالکل ڈی اسٹیبلائز ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں بھی یہی سچویشن ہے۔ تو دونوں ممالک کے مفاد میں نہیں ہے جھگڑا، لڑائی دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا ایکس نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اسد کیسر بھی کہہ رہا تھا پریس کانفرنس کر کے کہ جھگڑے اور لڑائی افغانستان اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، کیونکہ دونوں یہاں پر ایک ایسی حالات پر، ایسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے تجارت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، اور جنگ کسی بھی صورت یہاں پر ایک دوسرے کے مفاد میں نہیں ہے، دونوں کو نقصان پہنچے گا، اور بات چیت کے ذریعے ہم معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ عمران خان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو وہ بھی مسلسل یہ تنبیہ کر رہا ہے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ افغانستان کے ساتھ بیٹھے، افغانستان طالبان حکومت کے ساتھ بیٹھے، وہاں اس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات حل کریں۔ اگر آپ طاقت کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، اور اگر افغانستان اس ٹائم تھوڑا کمزور ہے، لیکن وہ بالکل ہارڈ اینڈ بیٹل فورسز ان کے ہیں، وہ تو بالکل ہار نہیں مانیں گے اگر آپ کہیں کہ ہم اس کو شکست دے دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی ہے، آپ بالکل اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ لیکن فائدہ اس میں ہے کہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ طاقت کی بجائے بات چیت سے کام لے لیں، اور عمران خان یہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کے لیے افغانستان کے ساتھ یہ لڑائی کرنا چاہتا ہے، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر دہشت گرد ہے افغانستان میں، اور آپ افغانستان پر مزید سینکشن لگائے، افغانستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ جو ممالک تعلقات رکھتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر دہشت گرد ہے، اور وہ جو زمین ہے افغانستان کی یہ مسلسل اپنے نیبر کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو قطر دوحہ کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا تو وہاں پر افغان طالبان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، تو وہ تو دستخط ہوئے تھے، لیکن ابھی جو پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے تو یہ تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ یہ کلیشز جاری رکھنے چاہتے ہیں۔ تو یہ تو عمران خان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور واقعی اس کا پوائنٹ آف ویو کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں میں مشہور بھی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے دونوں طرف مسلمان مر رہے ہیں، دونوں طرف مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تو آپ کیسے افغانستان کے ساتھ جنگ لڑ
سکتے ہیں۔ یہاں پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو آپ نے یہ پاور کرانا ہوگا کہ اگر ہم اس ریجن میں خوشی لانا چاہتے ہیں تو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک اچھی اور بائلیٹرل تعلقات اچھے ہونے چاہیے، کیونکہ دونوں جو کیپی کا جو پروونس ہے وہ تو مکمل طور پر انحصار کرتا ہے افغانستان کے ساتھ تجارت پر۔ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا جو کاروبار ہے وہاں پر تو بالکل ڈپینڈنسی ہے ایک دوسرے پر، وہاں پر رشتہ داریاں ہیں، بارڈر کے اس طرف ایک گھر ہے، بارڈر کی دوسری طرف دوسرا گھر ہے، تو مطلب ایک دوسرے رشتہ داریاں ہے، صرف تقسیم ایک فیملی تقسیم ہوئی ہے، کوئی ادھر رہتا ہے کوئی ادھر رہتا ہے، تو یہاں پر اگر آپ جنگ لڑتے ہیں تو یہ ایک خاندان کو آپ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں پر یہاں پر پھر نفرتی بڑھے گی، آپ یہاں پر امن نہیں لا سکتے۔ اور جو لوگ اس کولیٹرل ڈیمیج میں مر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے خلاف، پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پھر اسلحہ اٹھائے گا، تو یہ کبھی بھی اس ریجن میں امن قائم نہیں ہو جائے گا۔ یہاں پر ریٹیلیشن آئے گا، عوام کی طرف سے بھی آئے گا اور طالبان کی طرف سے بھی آئے گا۔ لیکن یہاں پر پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو 20-30 سال پرانی جو اس کی جو پالیسی تھی، یہاں پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے امریکن فورسز کو ایئر بیسز دیے تھے، یہاں سے امریکن فورسز کی جہاز اڑتے تھے، افغانستان کو ایئر سٹرائک کرتے تھے، یہاں سے نیٹو کی امداد چلتی تھی افغانستان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ساری فورسز کی ایئر سٹرائک، امریکن فورسز کی ایئر سٹرائک، یہاں سے ملٹری بیس فنکشن تھے افغانستان میں کارروائی کرنے کے لیے، تو یہاں سے جو ساری جنگ لڑی گئی ہے، امریکہ نے ساری جنگ لڑی ہے افغانستان میں، تو انہوں نے تو کبھی گلہ نہیں کیا ہے۔ تو اب آپ جو گلہ کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی وہاں سے فنکشن کرتی ہے، وہاں سے ساری کارروائی کرتی ہے پاکستان میں، تو یہاں آپ خود سوچیں کہ طالبان نے کبھی آپ سے گلہ کیا ہے کہ مطلب آپ کی سرزمین سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک بات ہے، طالبان کی جو آپ اس ٹائم سپورٹ کر رہے اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو حکومت آئے گی اس طالبان کی، ابھی جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ پرو پاکستان ہوں گے، تو یہ آپ کی فورن پالیسی کی ناکامی ہے، مکمل طور پر ناکامی ہے۔ جن لوگوں کو آپ سپورٹ کر رہے تھے کہ جب آ جائیں گے حکومت میں اس کے ساتھ ہماری بہت اچھے تعلقات ہوں گی، تو ابھی کیسے آپ کی اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں؟ اور بارڈر پر مسلسل ٹینشن ہے، بارڈر پر مسلسل جھڑپیں جاری ہے، تو یہ تو آپ کی خارجہ پالیسی کی مکمل طور پر ناکامی ہے، اور بھارت نے اس کا بہت صحیح فائدہ اٹھایا ہے۔ ابھی جو کرنٹ سٹیٹس ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر تھوڑا سا آرام آیا ہے، ٹینشن تھوڑا کم ہوا ہے، لیکن کابل میں مسلسل اب یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، وہی لوگ جو 40 سال سے ادھر پاکستان میں رہ رہے تھے اور ایک محبت ہوئی تھی پاکستان سے، لیکن ابھی وہ پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ نفرتیں مسلسل بڑھے گی۔ اگر پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہی پالیسی کنٹینیو رہی، جاری رہی، تو اس پالیسی کو چینج کرنا ہوگا، آپ نے طاقت کی بجائے بات چیت سے کام لینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریاکشن بھی آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہاں میں ایکسپرٹ ہوں جنگوں کو ختم کرنے میں، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی میں ایجپٹ میں تھوڑا بزی ہوں، وہاں پر فلسطین اور اسرائیل کا سیز فائر کرانے میں، تو جب میں فارغ ہو کے تو افغانستان اور پاکستان کا سیز فائر بھی کرا دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ آپ ڈائیلاگ سے کام لے لیں، اور قطر نے بھی ڈائیلاگ کا مشورہ دیا ہے، تو یہی انٹرنیشنل ریاکشن تو آیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے سیز فائر کر دیے، لیکن یہاں پر آپ میں خود سمجھ بوجھ ہونا چاہیے کہ آپ کیسے مطلب ایک ہارڈ بیٹل فیلڈ والے فورسز سے جھگڑا کر سکتے ہیں۔ چلو ہماری ملٹری بھی ہارڈ اینڈ بیٹل فیلڈ ہے، وہ بھی مطلب انہوں نے بھی یہاں پر جنگیں لڑی ہے چھوٹی موٹی، لیکن یہ جو جنگ ہے، یہ جو اسکرمشز ہے، یہ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے، افغانستان اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ ان کو بیٹھنا چاہیے، بات چیت سے کام لینا چاہیے، اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ جو باور کرانے کے لیے اسد منیر کی جو اسٹریٹجی ہے کہ ٹی ٹی پی ہو گیا، طالبان ہو گیا، القاعدہ ہو گیا، یہ سکے کے دو روح ہیں، ہاں وہ تو باور کرا دیں گے کہ یہ ایک ہی گروپ ہے، لیکن یہ آپ کی فورن پالیسی کی ناکامی ہے۔ آپ نے ان گروپس کو جدا کرنا ہے، آپ نے ان گروپس میں ڈسکرمنیشن کرنا ہے، اور آپ نے ان کے ساتھ جو آپ کے لیے کام آ سکتے ہیں، جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جو طالبان ہیں جب یہ آئیں گے گورنمنٹ میں تو یہ پرو پاکستان ہوں گے، تو یہ آپ کیسے مخالف ہوگی؟ آپ کے
اب کیسے ان کا تعلق ٹی ٹی پی والوں کے ساتھ اور القاعدہ کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ تو آپ کی یہ ہماری پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی فارن پالیسی کی یہ ناکامی ہے، کیونکہ میں اس لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی فارن پالیسی کہتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی تو ہمارا فارن آفس نہیں بناتا، یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہماری ملٹری فارن پالیسی، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ فارن پالیسی کی ناکامی ہے، اور اس ناکامی کو دور کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ کام یہی ہے کہ آپ نے افغانستان کے گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت سے کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ طاقت کا استعمال کریں گے تو طاقت سے کسی نے بھی ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں کیا ہے۔ اگر طاقت سے حل ہو جاتا تو یہاں پر برطانیہ بھی آئی تھی، یہاں پر روس بھی آئی تھی، یہاں پر امریکہ بھی آئی تھی، انہوں نے یہاں پر طاقت کا بہترین استعمال کیا، لیکن طاقت کے استعمال سے انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے وہ واپس چلے گئے، انہوں نے بات چیت کا راستہ اختیار کر لیا۔ دیکھو نا، جب ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر افغانستان کے ساتھ انہوں نے ظلمی حلیزات کے ذریعے ایگریمنٹ شروع کیے کہ افغانستان سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، وڈرا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھاگنے کے موڈ میں تھا کہ اب ہم یہاں پر مزید اپنا نقصان برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ روزانہ بلینز آف ڈالر یہاں پر افغانستان میں ان کا خرچہ ہو رہا تھا، مالی خرچہ بھی ہو رہا تھا، جانی نقصان بھی اس کی ہو رہی تھی، تو اسی وجہ سے وہ بھاگ گئے۔ لیکن آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں؟ میں صرف پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کیسے سوچ رہے ہیں کہ آپ جیت جائیں گے افغانستان میں وہاں پر کارروائیاں کر کے، اور آپ کا 2600 کلومیٹر کا ڈیورنڈ لائن کا بارڈر ہے ان کے ساتھ، بہت وسیع بارڈر ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جو جنرل باجوہ تھا اس کے ٹائم میں یہ سارا بارڈر تو سیز کیا گیا تھا، وہاں پر انفلٹریشن کی گئی تھی، باڑ لگایا گیا تھا، تو کیسے اب یہ سارے ٹیررسٹ آ رہے ہیں؟ کیسے؟ کیونکہ وہاں پر تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بلینز آف ڈالر کی باڑ وہاں پر لگائی ہے، تو یہ جو باڑ ہے یہ بھی ناکام ہو چکی ہے۔ تو آپ نے جو قوم کا جو پیسہ تھا وہ کہاں گیا؟ وہ کیسے آپ نے خرچ کیا؟ آپ نے بارڈر پر وہاں پر باڑ لگائی ہے نہیں لگائی ہے؟ ویسی مطلب آپ نے بات کی ہاں میں نے باڑ لگائی ہے، تو یہ جو آپ ہاں ٹھیک ہے آپ نے باڑ لگائی ہے، لیکن اب جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے دہشت گرد آ رہے، تو یہ کیسے آ رہے ہیں؟ تو یہاں پر مختلف سوالات اٹھتے ہیں جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ پہلی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی فارن پالیسی کی بالکل ناکامی، وہ دوسری وہاں پر جو باڑ لگایا گیا تھا تو وہ کیسے مطلب اب دہشت گرد وہاں پر پاکستان میں آ سکتے ہیں ایزیلی؟ تو یہ بہت ٹاٹنگ اور بہت خطرناک کویشچن ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مسلسل ٹارگٹ کرتی ہے۔ تو یہاں پر عوام یہ ضرور پوچھیں گی کہ خارجہ پالیسی کو ہماری پولیٹیشین اور ہماری فارن آفس اور ہماری ٹینکس کو بیٹھ کے بنانا چاہیے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے انپٹ لینا چاہیے، لیکن سارا جو پالیسی ہے اگر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو ان کے ذہن میں صرف یہی فورس ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے، یہ صرف طاقت کا استعمال جانتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بات چیت یا حکمت عملی سے معاملہ حل کرنا یہ بالکل اس کی ٹریننگ میں نہیں ہوتی۔ ان کے ٹریننگ میں یہی ہوتی ہے بس مارو یا مرو، یہی ٹریننگ اس میں ہوتی ہے۔ اس کے ذہنوں میں، اس کے ٹریننگ میں بات چیت کا کوئی عنصر موجود نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر میں اپنا مشورہ دینا چاہوں گا کہ بات چیت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ابھی تک طاقت سے حل نہیں ہوا ہے، اور سیاسی حل نکالنا چاہیے افغانستان اور پاکستان کا، کیونکہ دونوں طرف مسلمانوں کا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے، اور پھر اسپیشلی اور خاص طور پر وہاں پر پشتونوں کا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ان کا سارا زندگی کا دارمدار افغانستان کے ساتھ تجارت پر ہے۔ تھینک یو سو مچ۔